बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम पढ़ने वाले हैं सूरह अल-कहफ के मुश्किल अल्फाज के मानी जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किए हैं। ठीक है, और आपको पता ही तरीक़ेकार हमने छोड़ा हुआ था, हम और चीज़ें पढ़ रहे थे, तो इनको भी हमने देखना है। किताब तफसीर में आपको पता ही है दो तरह की चीज़ें हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी भी बयान करते हैं इमाम बुखारी, और जो मुख्तलिफ़ आयात हैं उनका पस मंज़र जिनका मज़कूर है अहादीस में, या शान नज़ूल कह लें या अल्फाज की वज़ाहत है, तो उसकी भी मतलब है उसका भी ज़िक्र करते हैं। उन अहादीस को लेकर आते हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शरायत के मुताबिक हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि कदरे मुश्किल होते हैं उन तलबा के लिए, तालिबात के लिए, जो लोग जिन्होंने अदब कम पढ़ा होता है, और चूँकि अमूमन हमारा फ़ोकस क्या होता है, हमारा फ़ोकस होता है उर्दू किताबों के ऊपर, तो इसलिए ये थोड़ा सा मसला है। मैंने कहा चलें मैं इसको ना सेपरेट आपको पढ़ा देता हूँ और उसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ताकि और भी बंदा अगर सुनता है तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तक़रीज़ुहुम का लफ्ज़ आता है तक़रीज़ुहुम, तो ये कुरान मजीद में है वइज़ा ग़रबत तक़रीज़ुहुम, जब सूरज ग़ुरूब होता है तो उनको छोड़ता है। आगे लिखा हुआ ऐ तत्रुकुहुम, तत्रुकुहुम ज़ात शिमाली, सूरज जब ग़ुरूब होता है तो उनको असहाबे कहफ को छोड़ता है बाएं तरफ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब क्या बयान किया जाता है कि वो उनको छोड़ता है बाएं तरफ। तो कहते हैं कि जो कहफ है, वो जो गार है जिसके अंदर असहाबे कहफ हैं, उनका जो गार का जो मुंह है वो शुमाल की तरफ है। तो जब सूरज तुलू होता है ना, तो रोशनी जब ज़ाहिर बात है शुमाल की तरफ होगा, अगर किसी चीज़ का मुंह इधर है तो मैं उसमें एंटर होता हूँ, तो कैसे ऐसे होगा ना, तो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो जब सूरज तुलू होता है तो रोशनी दाएं तरफ होती है, मतलब साया पड़ रहा होता है, और जब ग़ुरूब होता है तो साया बाएं तरफ पड़ रहा होता है। तो ये मतलब है कि वो जब तुलू होता है तो वो दाएं तरफ उनको छोड़ता है, तो ग़ुरूब होता है तो वो बाएं तरफ उनको छोड़ता है। समझ आ गई है। ऐ तत्रुकुहुम वकान लहू समरुन, और उसके पास उस फल भी था, बाग के अलावा और उसके पास फल था। तो इसका तर्जमा, इसकी वज़ाहत आयत नंबर 43 है, वो आयत नंबर 17 है। जो कुछ के जल्दी में मैं नंबर नहीं लगा सका हूँ, अभी मैंने लिखा है, और कुछ के मतलब है ना मैंने चेक करके वो लगा दिए हैं, तो आपने ख़ुद देख लेना है। तो उसके पास समरुन फल था। एक तो इसका ये मतलब है, बाद कहते हैं इसका मतलब है बाग के अलावा, समर का मतलब है ज़हाबुन व फिज़्ज़तुन, सोना और चांदी भी था। यानी उसके पास वो बंदा अमीर था, बागात भी थे, और बाग या बड़ा बाग था, और सोना और चांदी पैसे भी थे। तो बाद ने कहा है कि ये जो हम पढ़ते हैं वकान लहू समर, यही पढ़ते हैं ना वकान लहू समर, लेकिन बाद ने इसको जो है ना वो सुमर पढ़ा है, ये जमात उस समर। बाद ने कहा है ये समर की जमा है, ये किरात की तरफ इशारा कर दिया, यानी सुमर। लेकिन इसके ऊपर एतराज़ किया गया कि सुमर समर की जमा नहीं है, समरा की जमा समर आती है और समरा की जमा सुमर आती है। तो ये कहना कि ये जमात उस समर, ये समर की जमा है, और समर की जमा के तौर पे आप इसको पढ़ेंगे तो ये औखा काम हो जाएगा, ये कहा हुआ है। वैसे तफसीलन मैंने डिक्शनरी में नहीं देखा, आपने भी देख लेना है। समर के हवाले से जो मतलब है वो जो है ना आपके पास कामूस है और मिसबा वगैरह, उसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी उनका फ़ला अल्लाह का बाक़िउन, शायद के आप हिलाक करने वाले हैं। ऐ मुहलिकुन, आयत नंबर 6 है। फ़ला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सा का आता है ना, शायद के आप हलाक करने वाले हैं अपने आप को। ऐ मुहलिकुन, और असफ़न उसी आयत में आता है इल्लम युमिनु बिहादिल हदीसी असफ़ा, अगर वो इस बात पर ईमान ना लाएँ तो असफ़ का मतलब पशेमानी, नदामत, परेशानी, मतलब है ऐ नादामन, नदामत की वजह से कि यार ये लोग बात ही नहीं मान रहे। अल-कहफ, असहाबुल कहफ का लफ्ज़ आता है, तो कहते हैं आयत नंबर 9 में अल-फत्हु फिल जबल, पहाड़ के अंदर जो सुराख होता है उसको अल-कहफ कहते हैं। और रकीम का लफ्ज़ आता है असहाबुल कहफ और रकीम। रकीम का क्या मतलब है, कहते हैं रकीम का मतलब है अल-किताब, तहरीर, लिखी हुई चीज़ को कहते हैं अल-किताब। और रकीम का माना अल-किताब, तहरीर। और मरकूम का लफ्ज़ ऐसे ही मतलब रकम का माना लिखना होता है ना, तो कहते हैं मरकूम का लफ्ज़ उसका मतलब है मकतूबन, लिखी हुई चीज़। मिनर रकमी, ये जो लफ्ज़ है ये रकम से जो है वो लिया गया है, ये भी एक तशरीह की जाती है। लेकिन बात कहते हैं रकीम जो है ये बस्ती का नाम है, असहाबुल कहफ़ी वर रकीम, रकीम बस्ती वाले। इसलिए आप तफसीर में देखेंगे बाद जगहों में क्या लिखा हुआ है, इस्मुल करिया, क्या लिखा हुआ है, इस्मुल करिया। रबतना अला कुलूबिहिम, हमने रबतना अला कुलूबिहिम, तो इमाम बुखारी कह रहे हैं अलहमनाहुम सब्रन, ये मुहावरे के तौर पे आता है। आयत नंबर
20 ہے الہمناہم صبرن، ہم نے ان کو صبر الہام کیا، ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ای الہمناہم صبرن، ہم نے ان کو صبر جو ہے وہ الہام کر دیا۔ اور ایسے ہی اسی مناسبت سے وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ لولا ربطنا علی قلبہ، سورۃ القصص میں آتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا ہوتا یا اس کو صبر دیا ہوتا تو پھر یہ ایسے مسئلہ بن جانا تھا۔ یہ سورۃ القصص میں شاتتاً کا لفظ آتا ہے، لقد قلنا اذا شاتتا، آیت نمبر 14 ہے۔ تو شتت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، شتا یشت شتتاً، تو آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے افراطاً، زیادتی، حد سے بڑھنا۔ لقد قلنا اذا شاتتا، لقد قلنا اذا شاتتا، یہ آتا ہے افراطاً۔ الوسید ہے وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا جو کتا ہے وہ بازو پھیلائے ہوئے ہے وسید پہ۔ تو وسید کا کیا مطلب ہے؟ اب امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وسید کا مطلب آیت نمبر 18 ہے الفناء صحن ہے، گھر کے سامنے جو ایریا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، وہ جو کتا ہے وہ وہاں پہ۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی وہ غار کا صحن کیسے، مطلب غار کا صحن کیسے؟ وہ تو گھر تو چلو بند ہوتا ہے نا، ایک کمرہ ہے آگے وہ دیوار ہے تو اس کو آپ فناؤن بول دیتے ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، اس لیے وہ اور تفسیر بھی کی جاتی ہے۔ الوسید کا مطلب الفناء صحن ہے، وجمع وسائد، اور وسید کی جمع وسائد آتی ہے، ووسودن، دو جمع آتی ہیں، وسید کی جمع وسائد آتی ہے اور وسید کی جمع وسودن آتی ہے۔ یقال کہا جاتا ہے الوسید، یہ جو الوسید آیا اس کا مطلب الباب دروازہ ہے، الباب دروازہ ہے۔ بھئی دروازے کو کس مناسبت سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس مناسبت سے کہ یہ جو مطلب واو صاد دال کا جو مادہ ہے نا یہ بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دروازے کا تعلق کھلنے اور بند کرنے کے ساتھ ہے۔ جیسے موصدۃ کا مطلب ہے مطبقۃ علیہم نار، موصد آتا ہے ان پر آگ ہوگی، موصدۃ بند کی ہوئی، ڈھانپی ہوئی، یعنی آگ ہوگی اور دائیں بائیں دیوار بنی ہوگی، اور وہ آگ جو ہے نا مطلب ہے وہ اس میں شدت پھر آ جاتی ہے۔ پریشر کوکر نہیں دیکھا آپ نے، اس کے اندر گیس کو جب آپ بند کر دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں موصدۃ کا مطلب ہے مطبقۃ، اور آسد الباب اوسدہ، آسد الباب اور اوسد الباب کہتے ہیں اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو اس مناسبت سے یہ جو الوسید ہے اس کا مطلب دروازہ ہے۔ باسناہم کا لفظ آتا ہے، وکذالک باسناہم، آیت نمبر 19 ہے، 19 نمبر آیت ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا، اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں احییناہم، ہم نے ان کو زندہ کیا۔ ایھا ازکا طعامن کا لفظ آتا ہے، ان میں سے جون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں یہ بھی ہے۔ تو اس کے 3 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ازکا کا مطلب اکثر زیادہ کھانا جو ملتا ہے مطلب وہ لے کر آؤ تھوڑے پیسوں سے، یہ اکثر احلو، ازکا کا معنی احلو بھی کرتے ہیں، جو زیادہ حلال کھانا ہے، مطلب زیادہ حلال نہیں، جو حلال کھانا ہے وہ لے کر آؤ۔ اور اکثر ریان، یہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بڑھنے کے لحاظ سے جو زیادہ ہے، تو جو تقریباً اس کا مطلب ہے وہی اس کا مطلب ہے اکثر ریان، مطلب جو کھانا بڑھنے میں زیادہ ہے کہ اگر آپ لینے جائیں، ہوتا ہے نا ایک چیز لینے جاتے ہو کیا ہوتا ہے، آپ 100 روپے کا 150 روپے کا آپ کیا لیتے ہو؟ برگر لیتے ہو۔ اب 150 روپے کی اگر آپ اور کوئی چیز لو، روٹی لے لو فرض کیا، تو 15-20 روپے کی روٹی آج کل آتی ہے، تو کتنی روٹیاں آ جائیں گی، اور ساتھ گزارے لائق سالن لے لو تو وہ زیادہ بندے کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اکلہا آتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا، جو دونوں باغ ہیں ان میں سے ہر ایک دیتا تھا، لاتا تھا اپنا پھل، اکلہا دیتا تھا اپنا پھل۔ تو کہتے ہیں اکلہا کا مطلب ہے ثمرہا، پھل، اکل کا مطلب ثمر، پھل۔ ولم تظلم منہ شیئا کا مطلب ہے لم تنقص، اور کسی باغ نے کوئی کم نہیں کیا تھا۔ ظالم یظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمی کرنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی کمی بیشی کرتے ہو نا، کسی کا حق مار لیتے ہو، یہی ظلم ہوتا ہے نا، کمی کر لیتے ہو۔ ولم تظلم کہ یہ ظلم ہے، آپ کے میں نے پیسے دینے فرض کیا، میں نے 500 دینا، میں 600 روپیہ دے دوں، یہ ظلم ہے؟ اگر میں مطلب ہے اس میں سے 200 روپیہ کھا جاؤں، آپ کو 300 دوں، اس کا مطلب ہے زیادتی کی ہے۔ آپ تبھی کہیں گے نا، آپ ایسا تو نہیں کہیں گے میں بولتا ہوں یہ 600 روپیہ لے لو، آپ بولیں گے ہو یہ زیادتی کر رہے ہو۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز بندہ اضافی چیز دے دیتا، آپ یہ کہتے ہو رہنے دو بھائی، زیادتی نہ کرو ہمارے ساتھ۔ لیکن اگر ایک بندہ 1 کلو کی چیز ہے وہ آپ کو تول کے دیتا ہے کتنا، کچھ کم، آپ کہتے ہو بھائی کیا کر رہے ہو، یہی ہے نا، تو ظلم۔ ولم تنقص۔ الرقیم، ایک تو معنی اوپر یہ آپ نے پڑھا ہے الرقیم کا، یہ والا،
یہ چونکہ میں نے یہاں پہ نام نہیں لکھے، دو طرح کے لوگ ہیں جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ایک عبداللہ بن عباس کی اور ایک میرا خیال حضرت مجاہد کی ہے، تو میں نے وہ نام نکال دیے، آپ نے نام پڑھ لینے ہیں، تو اس لیے وہ بار بار آ رہے ہیں۔ رقیم کا معنی اللوح من رصاص، شیشے کی تختی ہوتی ہے، شیشے کی تختی۔ تو کاتب عاملہم اسماءہم، ان کے عامل نے ان کے نام لکھے تھے اصحاب کہف کے، ثم طرحہ فی خزانتہ، پھر اپنے خزانے میں اس کو جو ہے نا اس کو پھینک دیا تھا، تختی رکھوا کے کہ یار ایسے ایسے بندے جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں۔ تو الرقیم کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد تختی ہے، یہ معنی تختی والا جو لے رہے ہیں، اور یہ جو معنی تحریر وہ بات ایک ہی ہے، کیونکہ جو تختی ہوتی ہے وہ تحریر کی شکل میں ہی ہوتی ہے۔ فضرب اللہ علی آذانہم، تو آیت نمبر 11 ہے، لیکن میرا خیال یہ ایسے نہیں آتا فضرب اللہ علی آذانہم، فضربنا علی آذانہم شاید آتا ہے ہم نے ان کے جو کان ہیں مطلب ہے ان پہ مارا، یعنی ان کو سلا دیا۔ فضرب اللہ علی آذانہم کا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں فنامو، فضرب اللہ علی آذانہم ای فنامو، یعنی وہ سو گئے۔ تو یہ محاورہ ہوتا ہے، تھپکی دینا دراصل سلانا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے فنامو، وہ سو گئے۔ اچھا، وَعَلَى يَعِلُ، یہ موئلن کی مناسبت سے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَعَلَت اور تَعِلُ، وَعَلَت اور تَعِلُ، اور تَعِلُ کا مطلب ہے تنجو، نجات پانا، وَعَلَى يَعِلُ کا مطلب نجات پانا، بچنا، اور موئلن کا مطلب ہے مہرزن، بچنے کی جگہ، موردن کا مطلب ہے مہرزن، بچنے کی جگہ۔ یہ ادھر دیکھیں، یہ سونا نہیں ہے، ابھی آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ پہلے روٹی سے پہلے ہی لا یستطیعون سمعا، آیت نمبر 101 ہے، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اعتراض آتا ہے وہ تو سنتے تھے سبھی، اگر وہ بوڑھے تھے تو پیغمبر ان کو کیا سناتے تھے، وہ پیغمبر ان کو کیا تقریریں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ای لا یاکلون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے کسی کو، سننے والے کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہ بات سمجھ نہیں رہا۔ ای لا یاکلون۔ رجمن بالغیب آتا ہے تکا مارنا، رجمن تیر مارنا ہوتا ہے، بالغیب دیکھنے کے بغیر، بالغیب دیکھنے کے بغیر مارنا۔ ای لم یستبن، یہ اس کی وضاحت یہ امام بخاری نے کی ہے، لم یستبن یعنی بات واضح نہیں ہے، تکا مارنا یہی ہوتا ہے نا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں ای یرجمون رجمن، یا ایک اور بھی کیا جاتا ہے، مطلب اس کی تفسیر میں جو لکھا ہوا ہے یرجمون رجمن کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، تکا مارنا۔ تو تکا مارنا کبھی کبھی لگ جاتا ہے، اور ادروائز زیادہ جو ہے نا وہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ یہ میں جب یہ میں دیکھ رہا تھا نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں شکار کھیلتا تھا، اور وہ بانٹے نہیں ہوتے جو بانٹے، ہاں جی، میں جب بھی جاتا تھا تو وہ ساتھ بچوں کو لے کر نا، محلے کے بچے اکٹھے کر کے ہم گلیل بنا کے وہ مطلب وہ میں چڑیوں کو مارتا تھا اور شکار کھیلتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے وہ گاؤں سے باہر میں گیا ہوں، فصل میں لوگ کھیتی مطلب کاٹ رہے تھے، گندم کاٹ، گرمی کا موسم تھا، اور مجھے یاد ہے سفیدے کے اوپر وہ آگے اوپر فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، کگی، پنجابی ہو کگی۔ اچھا، اب میں نے نا، اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اندازے سے کہ بھی اس نے اڑنا ہے، میں نے آگے کو مارا، اور وہ سارے دیکھ رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے دیکھنے حافظ دا نشانہ کیوں ہے کیونکہ میں گاؤں میں تراویح پڑھائی نا، ایک دو جانتے سب۔ اب اتفاقاً ایسا ہوا وہ فاختہ اڑی، جیسے اوپر اڑی اور وہ میرا جو ہے نا وہ بانٹا اس کو لگا اور یہاں سامنے لگا، اور اس کا پوٹ پھٹ گیا، اور وہ وہاں سے نیچے آئی اور وہ آ کے میرے سامنے ایسے گر گئی، اور جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یار اتنا نشانہ، اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ بھئی حافظ کا بڑا نشانہ اڑدے پہ جانور نو ٹھا لیندہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو وہ جو لوگ سارا دن میرے ساتھ، ان کو تو پتا تھا نا کہ اگر 10 مارے 5 مارے ان میں سے 1، 7 مارے ان میں سے 1 لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ لگ گیا اس لیے، تو ایسے وہ تکا ہوتا ہے، کبھی لگ جائے بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ باقی 10 لوگوں کو جو خوشخبریاں بشارتیں دی جاتی ہیں ان کو کوئی بندہ یاد نہیں رکھتا، اور اس کو یاد رکھتا ہے کہ واہ بھی واہ، رجما بالغیب ای لم یستبن فرتن وکان امر فرتن، ان کا معاملہ زیادتی والا تھا، تو اس کے ترجمہ کریں ندامت، 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 یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس سینس میں ٹھیک ہے کہ بندہ جب زیادتی کرتا ہے تو پھر بندے کو پریشانی ہوتی ہے، پشیمان بندہ ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے، تو مطلب چونکہ وہ زیادتی آگے لے کر جاتی ہے اس مناسبت سے تو ٹھیک ہے، فرتن کا مطلب نادامان، ادروائز اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اچھا، سرادقها، سرادقها اس کی دیواریں، سمپل میں بتا رہا ہوں، سرادق وہ پتہ نہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں شامی آنے کے یا پتہ نہیں کیا، سرادق کہتے ہیں بڑی دیوار کو، گھر ہے نا گھر ہے، اس کے ارد بڑی دیوار بنا لیں، اس کو بھی سرادق کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات سن لو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔
اگر جیسے یہ ہم بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے کمرے ہیں نا، چھوٹے کمرے کے اوپر ایک بڑی چھت ہے نا، اگر چھوٹے چھوٹے خیمے ہوں اور اوپر بڑا آپ ٹینٹ لگا دیں، اس کو بھی سرادی کہیں گے، یعنی جو چیز کسی چیز کو گھیر لے اس کو، اور مطلب ہے وہ دیوار کی شکل میں ہو، یا مطلب جو خیمہ آپ نے چھوٹا کمرہ بنایا ہوا اس کے اوپر آپ بڑا کمرہ بنا لیں، یا کوئی بڑا وہ ٹینٹ لگا لیں، دیکھیں نہیں شادی میں وہ باہر لگا لیتے ہیں، یا کوئی فنکشن ہو تو باہر ہے وہ ٹینٹ لگا دیواریں بھی مطلب اس کے ہوتی ہیں، اوپر بھی ڈھکا ہوتا ہے اس کو. اب یہ ترجمہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں آگ کے جو بڑی دیوار ہوگی نا وہ مثل السرادقی والحجرتی، اس بڑی دیوار کی طرح اور حجرے کی طرح ہوگی، التی تطیف بالفساتیت، جو کہ چھوٹے خیموں کو حجرہ گھیر لیتا ہے. اب آپ کو بات سمجھے، چھوٹے خیمے اور حجرہ بنا ہوا ہے، وہ جو اوپر آپ نے بڑا ٹینٹ لگا دیا ہے وہ، یا پھر آپ اندر ہو اور آپ نے بڑی دیوار بنا دی ہے، تو آگ کی دیوار بھی ویسے ہوگی، ایسے، اور اوپر بھی ہر طرف آگ ہی آگ، چاروں طرف آگ. سمجھ آ گئی یہ بات؟ سمجھ آ گئی ہے نا. یحاورک آتا ہے، وہ اس سے بات کر رہا تھا، آیت نمبر 34 ہے، من المحاورہ، محاورہ سے بات چیت کرنا، حاورہ یحاور محاورہ. لاکنہ هو اللہ ربی آتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لاکن اصل میں کیا تھا، ای لاکن انا هو اللہ ربی، لیکن میں وہ اللہ ہوں، ٹھیک ہے، لاکن انا هو اللہ ربی، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے تھا، لاکن انا، کہتے ہیں ثم حذف الالف، الف کو حذف کیا گیا، یہ والا جو الف ہے لاکن انا کا، لاکن نہ، تو یہ لاکن نہ ہو گیا. وَأُدْغِمَ إِحْدَى النُّونَيْنِ فِي الْأُخْرَى، اور دو نونوں میں سے ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، تو یہ لاکن انا سے لاکن نہ ہو گیا، لاکن نہ هو اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، زالکن کا لفظ آتا ہے، وَتُصْبِحُ سَعِيدًا، زالکا زمین جو ہے سعیدن چٹیل میدان بن جائے گا، اور کیا کہتے ہیں زالکن پھسلن والا، زالکن بالکل صاف جس کے اوپر مطلب بندہ پھسل جائے. کہتے ہیں لا یثبت فی قدم، زالکن ایسی جگہ ہوتی ہے جس پر پاؤں جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، لا یثبت فیہ قدم. ہنالک الولایۃ للہ الحق آتا ہے، وہاں پہ جو ولایت ہے اللہ ہی کے لیے ہوگی. ولایت کا کیا مطلب ہے، والی ہونا، متصرف ہونا، مالک ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ معنی آتے ہیں. کہتے ہیں مصدر الولی، یہ ولی ان کا مصدر ہے. عقبن کا لفظ آتا ہے، عقبن، میرا خیال عقبن ہی ہے، وخیر ثوابن وخیر عقبہ، عقبن. تو کہتے ہیں عاقبۃ، آیت نمبر 44 ہے، عاقبۃ و عقبہ و عقبۃ ہے، یا عقبۃ ہے میرا خیال ہے، عاقبۃ و عقبہ و عقبۃ واحد، ان سب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ان سب کا معنی انجام ہے. وہی الآخرت، اور اس سے مراد آخرت ہے، یعنی آخرت میں انجام ہوگا نا، بندوں نے دنیا میں جو بھی کام کیا تو اس کا انجام کیا ہے، آخرت میں ہے نا، تو اس لیے اس سے مراد آخرت ہے. ایسے قبولن کا لفظ آتا ہے، اویات یوم العذاب قبولا، تو کہتے ہیں قبولن اور قبالن اور قبالن، یہ تین طرح سے، یا قبلن، یعنی دو تین طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. ان سب کا معنی استنافاً، نئے سرے سے کوئی کام کا ہونا ہے. اویات یوم العذاب قبولن، آپ ایک تشریح تو یہ پڑھتے ہو نا، عذاب ان کے سامنے، قبولن سامنے آ جائے، وہ تشریح بھی کی جاتی ہے، قبولن کا معنی سامنے والا بھی، لیکن یہ بھی استنافاً کا بھی آتا ہے. لیدھزو کا لفظ آتا ہے، لیدھزو بالحق کا، تاکہ وہ حق کو ہٹا دیں، اے لیزیلو، تاکہ وہ زائل کر دیں. اسی مناسبت سے وہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ دہس کا لفظ، اس کا مطلب ہے الزلق، پھسلن کو کہتے ہیں. دہس کا مطلب زلق، پھسلن. ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے، زلق نہیں پڑھا آپ نے یہاں پہ، یہ والا لا یثبت فی قدم، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ پاؤں نہ ٹکے. امزیہ، حکوبن کا لفظ آتا ہے، میں چلتا رہوں گا زمانہ بھر، ای زمانن، حکوبن کا مطلب زمانن ہے، اور جمع احکابن، اور اس کی جو جمع ہے وہ احکابن آتی ہے. فی البحری سارابا، سارابن مطلب کیا ہوتا ہے، راستہ. مذہبن، گزرنے کی جگہ. اے یسربو، اے یسلکو، یسربو کا مطلب ہے یسلکو، وہ چلتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ آتا ہے سارب بالنہاری، دن کو، ومنو سارب بالنہاری، دن کو چلنے والا. سنن کا لفظ آتا ہے، بعض کے نمبر نہیں میں نے لگایا، آپ دیکھ لینا ہے. سنن کا مطلب کہتے ہیں عملاً کام ہے، اور حوالن کا مطلب 108 آیت ہے، 108، تحولن پھرنا ہے، تحولن. اور امرن اور نکرن کا لفظ آتا ہے،
لقد جیت شیئن امرا، ایسے ہی ہے نا، لقد جیت شیئن نکرا، پہلی دفعہ امرا آگے نکرا، حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس سے دوسرا لفظ زیادہ سخت ہے، اسی وہ لمبی جو حدیث ہے نا خضر والی. اچھا تو اس کا مطلب کہہ رہے ہیں عمران و نکران کا مطلب ہے داہیتن، آفت، بڑی مصیبت جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عمران اور نکران کہتے ہیں. ینقذ کا لفظ آتا ہے یرید ان ینقذ، دیوار کے بارے میں ارادہ رکھ رہی تھی کہ وہ ینقذ گرنے کا، تو دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ ینقاذ کما تنقاذ السن، وہ ایسے ہل رہی تھی جیسے جو دانت ہلتا ہے، گرنے والا ہوتا ہے نا دانت، جو گرنے والا تھا وہ ہلتا ہے، ایسے وہ دیوار ہے نا وہ ایسے وہ ہل رہی تھی، مطلب گویا وہ گرنے والی تھی. لا تخذت واتخذت واحد، ولو شئت لاتخذت آتا ہے، ولو شئت لاتخذت، تو وہ کہہ رہے ہیں لا تخذت اور واتخذت، یعنی اتخذ وہاں پہ پڑھ لیں یا تاخذ پڑھ لیں، بات ایک ہی ہے. اتخذ یا تاخذ باب بھی آتا ہے اور تاخذ یتخذ باب بھی آتا ہے، دونوں کا مطلب بھی ہے وہ ایک ہے. ایسے اقرب الرحمن کا لفظ آتا ہے، زیادہ قریبی ہے، رحمن اس کا معنی کیا جاتا ہے مہربانی میں، اقرب الرحمہ. اچھا اب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تشریح کی ہے نا، اس میں میں تھوڑا سا نا اس میں میں نے کوئی اور چیزیں کتابیں دیکھنی تھی، میں دیکھ نہیں سکا. یہ کہہ رہے ہیں کہ منر جو ہے نا رحمہ من الرحم، یہ رحم سے ہے، یہ رحمہ کہاں سے ہے، رحم سے ہے. وہی اشد مبالغۃ من الرحمت، اور اس میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت رحمت کے. وہی اشد مبالغۃ، یہ زیادہ مبالغے والا ہے بنسبت رحمت کے. مطلب یہ ہے کہ اقرب الرحمہ بولا ہے، اقرب رحمت نہیں بولا، تو رحم میں رحمت کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ ہے. یہ جو بات ہے نا یہ کیسے، یہ مجھے مطلب سمجھ نہیں آئی، تو اس کو میں نے دیکھنا تھا کہ یہ کیسے. کیوں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لغت دیکھتے ہو تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے رحم یرحمو، رحمتن بھی آتا ہے اور رحمن بھی آتا ہے، یعنی رحمتن اور رحمن دونوں سیم ٹو سیم ہے. تو مبالغہ مطلب اس میں کیسے بنایا جاتا ہے. اچھا وَيُظَنُّ، اچھا یہ جو ہے نا میرا خیال ہے رحمہ، اس کو اگر رحم سے لیں گے تو رشتہ داری کے معنی میں ہوگا، لیکن پھر وہی مسئلہ ہے وہی اشد مبالغۃ من الرحمت، رحمت کے ساتھ آپ اس کو مطلب کمپیریزن آپ کیسے کریں گے. اور وَيُظَنُّ سمجھا جاتا ہے انَّهُ من الرحیم، یہ جو روم کا لفظ ہے یہ رحیم سے ہے، رحیم سے یہ لفظ ہے، مطلب یہ کہ رحیم کے معنی میں ہے، یہ شفقت مہربانی کے معنی میں ہے. اچھا وَتُدْعَى مَكَّةُ ام الرحم، اور مکہ کا نام ام الرحم بھی ہے، ام الرحم. ای الرحمۃ تنزل بها، رحمت کی جگہ، رحمت کی ماں. ای الرحمۃ تنزل بها، یعنی جو رحمت ہے تنزل بها وہاں پہ اترتی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں، لیکن پھر بھی اگر کسی میں ڈاؤٹ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں، اور جو اور تفاسیر ہیں جنہوں نے بالخصوص الفاظ کے اوپر بڑا فوکس کیا ہوا ہے، آپ کے مدرسے میں یہ امام شکانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے آپ یہ دیکھیں، اور جلالین ہے آپ وہ دیکھیں، اور امام بیضاوی کی جو تفسیر ہے اس میں وہ الفاظ کی کھال اچھے طریقے سے اتارتے ہیں، آپ وہ دیکھیں. تو وہ جو مطلب ہے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتے ہیں. اور لفظوں کو سمجھنا، عبارت کو سمجھنا، یہ بھی ایک فن ہے. جیسے انگلش ہے نا، وہ زبان کی اسٹڈی کی جاتی ہے، آپ گرامر پڑھتے ہو، پھر اچھا سمجھنے کے لیے کہ آپ کو باریک باریک چیزیں بھی سمجھ آئیں، آپ کیا کرتے ہو انگلش میں، انگلش لنگوسٹک پڑھتے ہو. ایسے عربک لنگوسٹک جو ہے مطلب اس کی اسٹڈی، اور لنگوسٹک میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ علم لغت آتا ہے اور علم بلاغہ آتا ہے، اور علم مطلب یہ نحو صرف وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں ساری آئیں گی آپ کو، اور ادب آپ کو آتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں کھل کے بندے کے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ جو ہمارا انحصار ہے ٹرانسلیشن کے اوپر، ترجمے کے اوپر، پھر وہ کم پڑ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ چلے.